बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 अगस्त और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि जलसा की मनसूखी के बाद आज इमरान खान की पहली बार अडयाला जेल में सहाफ़ियों से मुलाकात बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने तमाम वजूहात खोल कर सामने रख दी कि किसने मनसूख करवाया, कैसे हुआ, कैसे ये पैगाम जेल में पहुंचा कि बाहर खून खराबा हो जाएगा। सब कुछ इमरान खान साहब ने खोल के सहाफ़ियों के सामने रख दिया। क्विकली ये बता दूं, फिर इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट उन्होंने की, वो आपको बताएंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो आज इमरान खान हशाश बशाश थे, अच्छी सेहत में थे, कॉन्फिडेंट थे, और जब सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई तो सबसे पहले तो यही सवाल हुआ कि जलसा मनसूख कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो उसके जवाब पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि बुनियादी तौर पर उन्हें जेल में बताया गया कि बाहर खून खराबा हो जाएगा। मजहबी जमातें आई हुई हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनके वर्कर्स भी होंगे, एक और 9 मई करवा दिया जाएगा, और उसका सारे का सारा जो फिर नज़ला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गिरेगा। पहले 9 मई की भी अभी तक ना जुडिशल इंक्वायरी हुई है, ना सीसीटीवी फुटेज सामने आई, एक और 9 मई ना करवा दिया जाए, इसलिए आखिरी बार जलसा कैंसिल कर रहा हूँ, इसके बाद दोबारा जलसा कैंसिल नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि मुझे अंदाज़ा है कि जो लोगों की जज्बात हर्ट हुए हैं, जो जलसा पे आना चाहते थे वर्कर्स, वो उनके जज्बात को समझ सकते हैं। अब जो अगला जलसा हो रहा है वो किसी सूरत कैंसिल नहीं किया जाएगा। उनसे सवाल पूछा गया कि रात गए किसने आपसे मुलाकात की, किसने आपको टेलीफोन की सहूलत फराम की, किसने आपसे आज़म सवाती की या किसी और की रात गए बात करवाई, और फिर सुबह सुबह आज़म सवाती साहब से 7 बजे आपकी मुलाकात करवा दी, ये सब कुछ किसने किया। उसके जवाब में इमरान खान मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि ये सवाल फ़िलहाल ना पूछें, क्योंकि बाहर नुसरत जावेद और दूसरे लोग इस चीज़ का तज्जिया कर चुके हैं पहले ही कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी को भेजा गया, रिक्वेस्ट की गई कि हमें ये फेवर दी जाए, इस्लामाबाद के अंदर खून खराबा हो जाएगा, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, आप जलसे को मुलतवी कर दें। ये बाहर सहाफ़ियों की यही खबर है, ज़ाहिर है कि ये फेवर मांगी गई इमरान खान से, रिक्वेस्ट की गई, और उन्होंने लार्जर जो एक अमन है मुल्क के अंदर उसके तनाज़र में ये फेवर दी। इसके ऊपर बाद में हम तज्जिया करते हैं कि ये फेवर मांगी गई, नहीं मांगी गई, झूठ बोला गया इमरान खान से या सच बोला गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल इमरान खान साहब ने उन्हें ये कहा कि ये सवाल मत पूछिए। अगला सवाल सहाफ़ी ने ये पूछा कि क्या आपकी बातचीत फ़रिश्तों से हुई या फार्म 47 वाली हुकूमत से। तो उस पर इमरान खान ने कहा कि फार्म 47 वाली जाली हुकूमत से मैंने कभी बातचीत नहीं की। और फिर तीसरा सवाल था कि इसको क्लियर करें कि क्या आपकी कोई बातचीत हुई है इस मामले में। मीन आपसे फेवर मांगी गई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जलसा ना करवाने की, जिस पर इमरान खान ने कहा कि जब भी नून लीग में खलबली मचे तो आप समझें कि उनको यही परेशानी लाहक होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की कोई बातचीत हो रही है। बहरहाल इस पर उन्होंने बहुत खुलकर तबादला ख्याल नहीं किया, और आपको भी समझ आ गई बात, मुझे भी समझ आ गई कि बेसिकली इमरान खान से रात गए जाकर फेवर मांगी गई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ये तज्जिया है मेरा, ज़ाहिर है मेरे पास खबर तो नहीं है क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं हूँ, और जो सवाल का जवाब उन्होंने सहाफ़ियों को दिया वो आपके सामने रख दिया। लेकिन जो ओवरऑल तनाज़र इसमें से निकल रहा है वो यही है कि किसी ना किसी को भेज कर ये फेवर मांगी गई और बताया गया कि बाहर खून खराबा होगा। एक और धोखा किया गया है, मेरे ख्याल में तो जलसा होने देना चाहिए था, और इमरान खान साहब को ये जो अंदर इंफॉर्मेशन भेजी गई, मीन फेवर मांगी गई, ये चालाकी थी, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट शदीद इस वक्त इस्तराब में है, तनाव में है बांग्लादेश की सूरत हाल के बाद, कि अगर अवाम निकल आई और अवाम का निकलना चैनलाइज भी हो गया क्योंकि लोग इस टाइम शदीद गुस्से में हैं, तो फिर कोई उनको रोक नहीं सकेगा। मेरे ख्याल में ये सियासी तौर पर उन्होंने एक चाल खेली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। जैसे पहले मुल्क की सलामती को इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और अमन व अमान की सिचुएशन, इमरान खान क्योंकि एक
آپ کو پتہ ہے کہ قومی لیڈر ہیں, انہوں نے ظاہر ہے قوم کا فائدہ دیکھنا ہے, ملک کا فائدہ دیکھنا. ان کی وہ والی جو سائیڈ ہے کہ وہ اپنے فائدے کو سائیڈ پہ کر کے قومی فائدے کی طرف جاتے ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی, یا اس سائیڈ کو جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی. ان کی جو جذبات ہیں قوم کے لیے, عام آدمی کے لیے, غریب کے لیے, اور یہ جس نے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں سے یہ پالیسی بنائی اور اس کے بعد ان کی ملاقات کروائی, یہ ظاہر ہے ان کا پورے کا پورا ایک پلان تھا کہ کسی صورت بھی عوام سے بچ جائیں. لیکن کتنی دیر, اب دوبارہ عوام نکلے گی, پھر ان کا سامنا کرنا پڑے گا. عوام تو اب آپ کو پتہ ہے بجلی کے بلوں سے لے کے ہر چیز میں ناکو ناک ہوئی ہے. اور 8 سپٹمبر کہا جا رہا ہے, اس سے پہلے لاہور کا جلسہ ہے. اس سب میں کوئی دیر نہیں ہے, دوبارہ مومنٹم بھی انشاءاللہ بن جائے گا. عوام بھی ادھر ہی ہے, پارٹی بھی ادھر ہی ہے. لیکن آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جب اپنی ضرورت پڑی تو جس کے نام کے اوپر لال لکیر تھی, جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے, اسی سے جا کر فیور مانگی گئی ہے. یہ میری دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, یہ میرے پاس خبر نہیں ہے, یہ میرا تجزیہ ہے, کیونکہ خبر جتنی ہے وہ آپ کو رپورٹ کر دی ہے. اچھا جی, اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ اسی سے ہے کہ عمران خان نے کہا کہ قاضی کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ اس پہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر اپنی مرضی کا سینئر جج کو چھوڑ کے, مین جسٹس منصور کو چھوڑ کے کسی اور کو چیف جسٹس لگانے کی کوشش کی جائے گی. دونوں غیر قانونی چیزیں ہوئیں تو ہم ریئیکٹ کریں گے. پھر انہیں کہا گیا کہ ملٹری کی طرف سے یہ جواب آیا ہے, سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے, کہ آپ کون ہوتے ہیں جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل مانگنے والے. اس پر عمران خان نے کہا کہ میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہوں, اور جب آپ الزامات ہی انڈائریکٹلی ہم پر لگا رہے ہیں تو پھر ہم ہی ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپن ٹرائل ہے یہ کوئی ملٹری ایشو یا انٹرنیشنل ایشو تو ہے نہیں, کوئی ملکی سلامتی کا یا خفیہ ایشو تو ہے نہیں. یہ تو ایک آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی کیا, 9 مئی میں ان کا ہاتھ ہے یا ٹاپ سٹی میں ہاتھ ہے, تو دونوں ایشوز جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں, عوام کو پتہ چلے. اور اگر واقعی ہم نے غلطی کی ہے تو ہمیں سزا ملے گی, کسی اور نے کی ہے تو اس کو سزا ملے گی. تو 9 مئی کی تو بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ ایسا کوئی کام نہ ہو سکے. پھر انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن پر اگر عمل ہو جاتا تو پاکستان میں 3 ماشاء اللہ نہ لگتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 9 مئی کی بھی مکمل تحقیق ہونی چاہیے اور ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ ایسے کام نہ ہو سکیں. ایک دفعہ پھر انہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر کیا ہے. پہلے یاد ہے آپ کو کہ معاملات کہاں تک پہنچے تھے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اوپر بات کرنے, ٹویٹ کرنے, ایک شارٹ ویڈیو جاری کرنے جو ان کے اکاؤنٹ سے جاری ہوئی تھی. اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف, اور اس سے پہلے میرا آخری لائن میں تجزیہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ شدید اضطراب میں ہے, اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر پبلک باہر آ گئی, کسی بھی بہانے سے آ گئی, تو چینلائز اس ٹائم پبلک نے ہو جانا ہے. اور یہ 2-3 مہینے بہت کرٹیکل ہیں اس کے لیے, اور اگر پبلک چینلائز ہو گئی تو پھر حسینہ والا کام ہونا ہے. اس لیے انہوں نے اس دفعہ ہر حربہ, ہر پینترا استعمال کیا, آئندہ بھی کریں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کو ظاہر ہے بہت ہی یہاں پر میں یہ کہوں گا تدبر کے ساتھ, بہت ہی زیادہ تدبر کے ساتھ اس میں سے پالیسی بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ پبلک اس ٹائم احتجاج کرنا چاہتی ہے. احتجاج کو روکنا کسی صورت بھی عمران خان کے, پاکستان تحریک انصاف کے, عوام کے مفاد میں نہیں ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ کچے کے ڈاکوں کا جو آپریشن ہوا وہاں پر اور جو نہیں ہوا, اور جو 12 شہادتیں ہوئیں, اس کی اب کچھ نئی انفارمیشن اور فوٹیج سامنے آئی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک کے ساتھ کیسے کھیلا جا رہا ہے, ملک کے اندر غریب آدمی کی جان کے ساتھ کیسے کھیلا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو 12 شہادتیں ہوئیں. اب وجہ جو سمجھ آ رہی ہے, یہ آئی جی پنجاب اپنے منہ سے بول رہے ہیں, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس بات کے اوپر سر پیٹیں یا کیا کہیں. ملک کا آئی جی کیا کہہ رہا ہے, سنیے ذرا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حادثہ اس لیے پیش آیا کہ بارش کی وجہ سے گارے میں گاڑیاں پھنس گئی تھیں. مطلب کہ پولیس کی گاڑیاں پھنس گئی تھیں, پولیس ایک جگہ رک گئی تھی. اس لیے کیا مطلب پولیس نے بھاگ جانا تھا اگر گاڑیاں نہ پھنسی ہوتی؟ تو آئی جی کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ گاڑیاں وہاں نہ پھنستی تو پولیس نے بھاگ جانا تھا وہاں سے اگر ڈاکو آتے تو؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. مین کہ ایسی صورتحال میں ظاہر ہے آپ کی پولیس اکوپڈ ہونی چاہیے, مناسب نمبر کے اندر ہونی چاہیے وہاں پر جو ان کا مقابلہ کر سکتی. یہ کیا آپ نے ایک بونگی ماری ہے, ایک چول ماری ہے معذرت کے ساتھ, کہ گاڑیاں پھنس گئیں اس لیے حادثہ ہوا. مطلب کہ گاڑیاں نہ پھنسی ہوتی تو پولیس وہاں سے بھاگ جاتی, عوام جانے اور ڈاکو جانے, وہاں پر پولیس نکل کے آ جاتی وہاں سے. یہ تو آپ کی حالت ہے.
اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عین اس وقت جب کچے کے اندر ڈاکو ڈاکو آپریشن کر رہے تھے، ویسے تو پولیس آپریشن کرتی ہے، یہ ڈاکوؤں نے آپریشن کیا اور ہمارے 12 لوگوں کو شہید کر دیا وہاں پر پولیس کے، جن کے گھر والوں کے ساتھ ہماری پوری ہمدردی ہے، پورا احترام ہے۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ جب ان 12 پولیس والوں کو وہاں پر شہید کیا جا رہا تھا، اور ظاہر نفری تھوڑی ہوگی، یا گاڑیاں نہیں تھیں، یا اکوپمنٹ نہیں تھا، جو بھی نہیں تھا، یا ٹریننگ ٹھیک نہیں تھی، یا اوپر جو کمانڈ ہے وہ بزدل ہے، واٹ ایور دا ریزن، عین اس وقت رحیم یار خان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جلسے میں شرکت نہ کروانے اور ضمنی الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ نہ کروانے کے لیے لسٹیں بنائی جا رہی تھیں پولیس سے، پولیس چھاپے مار رہی تھی، پولیس ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جس وقت اسی پولیس نے رحیم یار خان کے بالکل اوپر کچے کے علاقے کے اندر اپنے پولیس کے بھائیوں کو مدد کرنی تھی، یا اتنے نمبر میں وہاں جانا تھا کہ ڈاکو یہ کام نہ کرتے، عین اس وقت وہ کیا کر رہے تھے رحیم یار خان میں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ہیں ریاست کی وہ پریورٹیز۔ صرف یہی نہیں، جب الیکشن ہونے تھے 90 دن کے اندر پنجاب کے اندر، تو محسن نقوی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ پولیس کچے میں آپریشن شروع کر رہی ہے، اور پھر الیکشن کمیشن اور عدالتوں کو بتایا گیا کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے الیکشن کو، کیونکہ ہماری پولیس جو ہے وہ کچے کے علاقے کے اندر مصروف ہے آپریشن کرنے میں۔ وہ آپریشن ہوا نہیں ہوا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو استعمال کیا گیا تھا صرف الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے۔ اب کچے کے ڈاکوؤں نے الٹا آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا آپریشن کرنا تھا انہوں نے کر دیا۔ آپ دوسری طرف دیکھیے کہ 60 ارب روپیہ جاری ہوا عزم استحکام آپریشن کے لیے۔ جناب اس عزم استحکام آپریشن کا کوئی 1% جو ہے وہ کچے میں بھی کر دیجئے، 60 کی بجائے 62 ارب لے لیتے، 65 ارب لے لیتے، تو کم از کم لوگوں کی اس کام سے تو جان چھٹتی، پیسہ تو لوگوں کا لگنا ہی لگنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ترجیحات یہ ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کارپوریٹ فارمنگ کر رہے ہیں، اور یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ ہماری ایس آئی ایف سی کے انڈر اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاید 48 لاکھ ایکڑ، اگر میں غلط نہیں ہوں نمبر میں، میں چیک کر کے بعد میں کنفرم کر دوں گا آپ کو۔ یہ تقریباً، یہ مجھے پتا ہے کہ یہ 9 سے 10% پنجاب کی پوری لینڈ بنتی ہے، اس کا حصہ، مطلب جتنی پوری پنجاب کی لینڈ ہے، زمین ہے، اس کا 9 سے 10% ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو لیز پر دے رہی ہے کارپوریٹ فارمنگ کرنے کے لیے۔ ہماری پریورٹیز یہ ہیں، اور دوسری طرف کچے کے ڈاکوں کی پریورٹیز یہ ہے۔ اور تیسری خبر یہ ہے پاکستان میں، عین اس دن جب ہم اتنی بڑی جو جمیکا کا آئلینڈ ہے، اس جمیکا کے آئلینڈ سے بڑی جگہ ہم لیز کر رہے ہیں، مطلب اتنا بڑا ٹکڑا جو پنجاب کی زمین کا 9 سے 10% ہے رقبے کا، اس پر ہم کارپوریٹ فارمنگ شروع کروا رہے ہیں لیز دے کر بڑی بڑی کمپنیز کو۔ اور عین اس وقت پاکستان کے اندر ملت ٹریکٹرز بنانے والی کمپنی نے اپنا پروڈکشن پلانٹ بند کر دیا ہے۔ جی آپ ٹریکٹرز نہیں بنیں گے، اب پتہ نہیں کہ ہم نے وہ زمین آباد کیسے کرنی۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہم ٹریکٹر امپورٹ کریں گے، تو کریں ہر چیز امپورٹ، ڈالر تو پہلے پاس نہیں ہے، قرضے تو پہلے نہیں مل رہے، پہلے آئی ایم ایف جواب دے چکا ہے، تو یہ ہماری حالات ہیں۔ بہرحال اگلی بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے ساتھ یہ کچھ جو ہوا، اس پر آئی جی نے کہا کہ ہم اس کی قرار واقعی سزا دیں گے۔ حضور وہی جو بہاول نگر میں آپ نے دی تھی، وہی بدلہ آپ لیں گے جو بہاول نگر میں آپ نے لیا تھا، جو ری ایکشن آپ کا بہاول نگر تھا وہی آپ یقین کیجئے۔ اگر ڈاکو نے آپ کو فون کر دیا آئی جی صاحب، تو آپ نے جا کے ان کے بھی گھٹنوں کو ہاتھ لگا لینا ہے، اور اتنا اچھا بچہ بن کے آپ نے ان کے حق میں پریس کانفرنس کرنی ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پنجاب پولیس جو ہے وہ بیسیکلی نون لیگ کا عسکری ونگ بن گیا جس دن پاکستان میں بھی تبدیلی آئی۔ تو جس طرح شیخ حسینہ نے اپنا پورا سسٹم وہاں پر رکھا ہوا تھا، ایک ڈیزائن کیا ہوا تھا، پنجاب پولیس کے اندر بھی ویسی ہی پھر کالی بھیڑیں تلاش کی جائیں گی جو بنگلہ دیش کے اندر اس ٹائم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بھی نون لیگ کا اس وقت ایک عسکری ونگ ہے، یہ پنجاب پولیس تو رہ نہیں گئی۔ اچھا جی، اگلی خبر سے پہلے اسی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا کہ ایک تو غداری اور بغاوت کے جو اگر فتوے کچھ چند باقی بچے ہوئے ہیں پرنٹر میں، تو پرنٹ آؤٹ ایک آدھ کچے کے ڈاکوؤں کے لیے بھی کر دیجئے، کیونکہ کوئی ویلاگ میں کوئی سخت بات کر دے یا کوئی بیان دے دے یا ٹویٹ کر دے تو ان کو تو اٹھا لیا جاتا ہے گھروں سے، چھوٹی بچیوں تک کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یاد کیجئے بچی نے اپنے والد کو کہا تھا کہ بابا رونے والا کام نہیں کرنا، اس کو ٹویٹ کرنے کے اوپر یا پوسٹ کرنے کے اوپر اٹھایا تھا۔ تو جناب یہ کچے کے ڈاکو ہی اٹھا لیں، یہ کون سا کوئی بہت ہی کوئی آپ کے لیے، بلکہ یہ تو آپ کے لیے بھی برا بلا کہتے ہیں۔ صرف کیا فرق یہ کہ ان کے پاس بندوق ہے اور عام شہری کے پاس بندوق نہیں ہوتی، اس لیے غضب پورے کا پورا جو ہے وہ عام شہری کے اوپر آتا ہے۔ اچھا، کچا بھی اس وقت مجھے
ضرورت رشتہ ہی لگ رہا ہے، مطلب کہ ضرورت والا ایشو ہی لگ رہا ہے. جس دن دل کیا جاتا ہے کچے کے ایشو کو استعمال کر لیا جاتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں کروانے تو ہم کچے میں مصروف ہیں، اور جب نہیں ضرورت ہوتی تو کچے کا جو علاقہ ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا. اب پتہ کرنا چاہیے کہ کہیں پولیس کے اندر سے کسی نے مخبری کر کے یہ قتل و غارت تو نہیں کروائی کہ ملک کے اندر ایک ماحول پیدا کیا جائے، جلسے جلوس نہ ہوں، عوام سہمی رہے. تو یہ کہیں مریم نواز یا پولیس کے اندر سے کسی کی کارروائی تو نہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کو دل کرے. یہ میرا تجزیہ ہے، میرے پاس خبر نہیں ہے کہ دل کرے تو کچے کے ڈاکوؤں کو پیسے دے کر یہ آپریشن ان سے کروایا گیا ہو کہ پورا ماحول جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں ہم رکھ سکیں. دوسری طرف ہماری جو باجی مریم ہے وہ پولیس کی وردی پہن، جس دن سے باجی مریم نے پولیس کی وردی پہنی ہے پولیس کے اوپر ایسا عذاب، ایسی بدنامی، ایسی ہزیمت ہم نے پہلے پولیس کی نہیں دیکھی کبھی بھی. اور اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کو دھکا سٹارٹ گاڑیاں دی ہوئی ہیں باجی مریم نے، اور خود 2 کروڑ 73 لاکھ کے ٹائر ڈلواتی ہیں، خود 18 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑیاں ان کے نمائندے جو ہیں وہ خرید رہے ہیں. یہ باجی کے نہیں، باقی نمائندے بھی ان کے ایسے ہی کر رہے ہیں، اور کیمپ آفیسز پر کروڑوں لگ رہے ہیں، اور فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کو دھکا سٹارٹ گاڑیاں ہیں اور اپنے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. اب اگر پولیس کے پاس ایک بھی بلٹ پروف گاڑی ہوتی تو شاید ان کی کچھ نہ کچھ بچت اس کے اندر ہو سکتی، اور وہ اس گاڑی پر آگے جا کر آپریشن کر سکتے یا ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کر سکتے. لیکن جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہم نے صرف ٹک ٹاک بنانی ہے، اور بہاول نگر کا تو پورے کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر ہم اب اور کیا بات کر سکیں. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے جو ہم نے رکھنی ہے وہ خبر ہے کہ آئی ایم ایف نے قرضہ دینے سے آلموسٹ انکار کر دیا ہے. $7 ارب کا ان سے قرضہ مانگا تھا. آئی ایم ایف نے کہا ہے پہلے جا کر $2 ارب کسی اور سے مانگے، پھر ہم دیکھیں گے اگر آپ کو کسی نے $2 ارب دیے تو پھر ہم سوچیں گے $7 ارب دینے کے. مطلب کہ 2 ارب جہاں سے لیں گے آئی ایم ایف والا 2 ارب تو پھر وہاں واپس کرنا پڑے گا، مطلب اب 7 سے کام $5 ارب پر آ گیا ہے. تو آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ ہم تب قرضہ دیں گے جب آپ کو $2 ارب کوئی اور قرضہ دے گا. اب ہم دوبارہ چل پڑے ہیں جی گلف کنٹریز کی طرف، اور ان سے بھیک مانگیں گے $2 ارب کی. اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم ایسے گھٹنوں پہ گر کے مانگیں گے تو وہ بھی آگے سے کچھ مانگیں گے، پھر ہمیں ملکی ایسٹس، ملکی وقار، ملک کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو داؤ پر لگانا پڑے گا. اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے جو ریلیشن شپ ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو استعمال کیا جائے گا. یہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں آپ کے، اور ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ آئی ایم ایف کو ریکویسٹ کریں کہ ہمیں پلیز قرضہ دے دیں. یہ حالات ہیں ایک طرف ان کے، اور دوسری طرف ان کی جو سچویشن ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں یہ کر کیا رہے ہیں. دوسری طرف عام عوام کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہے. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو ملر ٹریکٹرز کی میں نے بات آپ کو بتا دی کہ ایک کے بعد دوسری کمپنی ہم آپ کو شیل پاکستان، ٹیلینور اور پتہ نہیں کون کون سی کمپنیز پہلے بتا چکے ہیں، ٹوٹل جو جا رہی ہیں پاکستان سے. اب ملر ٹریکٹرز بھی بند ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر گاڑیاں بنانے والی جو کمپنیز ہیں ان کی پروڈکشن لوئسٹ پہ ہے. ایک طرف اکانومی کے حالات یہ ہیں، دوسری طرف ان کی شاہ خرچیوں کے حالات جو ہیں وہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں. بہرحال مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.